अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास नूर। आप मौजूद हैं चैनल क़िस्सा बाज़ पर। मुहिउद्दीन नवाब के कलम से एक छोटा सा नावल तिलस्म-ए मोहब्बत। उस नौजवान का किस्सा अजीब जो एक भटकती हुई आत्मा को पसंद आ गया था। अगर वो नौजवान उसे ना मिलता तो वो राख बनकर बिखर जाती। दुनिया में मोहब्बत से बड़ा कोई जादू नहीं और ना उसका कोई तोड़ है। इसरार व तजस्सुस में लिपटी हुई एक रोमानवी दास्तान। तक़सीम हिंद से कबल ब्रिटिश आर्मी में मेरे मामू मुलाजिम थे। वो जिस कोर में मुलाजिम थे उसे उर्दू ज़बान में रिसाला के नाम से पुकारा जाता था। वो इस दौर में रिसाला के जवानों के पास घोड़े होते थे, जबकि आजकल के दौर में मोटर व्हीकल इस्तेमाल की जाती है। उस दौर में जब भी रिसाला का जवान अपने घर छुट्टी पर आता था तो उसे अपना घोड़ा और हथियार साथ लाने की इजाज़त होती थी। मामू हर साल 2 माह की छुट्टियां घर पर गुजारते थे। मामू का घर ज़िला रोहतक भारत के एक गांव काहनौर में था और वहीं पर उनकी ज़रई ज़मीनें भी मौजूद थीं, जिसे उनके भाई काश्त किया करते थे। रिसाला की नौकरी और ज़राअत का काम बड़ा खुश असलोबी से चल रहा था। घर में खुशहाली थी। एक दफ़ा वो सालाना छुट्टियों में अपने घोड़े पर सवार होकर घर आ रहे थे। गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी अपनी जवानी पर थी। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने हलक में कांटे छुबो दिए थे। उन्होंने प्यास की शिद्दत से परेशान होकर इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। नज़दीक और दूर पानी कहीं नज़र नहीं आया। घोड़ा भी प्यासा था। वो हाँफता काँपता निढाल सा सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। अचानक उनकी नज़र दरख्तों के दरमियान एक कुएं पर पड़ी। उन्होंने घोड़े की लगामें खींची और उसका रुख कुएं की जानिब करके खरामा खरामा आगे बढ़ने लगे। वो खुश भी थे और हैरान भी। खुश इसलिए पानी नज़र आ गया था और हैरानी की वजह इस कुएं की मुंडेर पर बैठी हुई वो औरत। मामू झाड़ियों की ओट से उसे देख रहे थे। वो निहायत ही हसीन और जमील दिखाई दे रही थी। उम्दा लिबास में मलबूस और कीमती ज़ेवरात से आरास्ता अपने घड़े में पानी भर रही थी। उसने बहुत खूबसूरत सा घाघरा पहना हुआ था, जिसकी छोटी सी चोली पर बैल बूटे इस खूबसूरत अंदाज में बनाए गए थे कि वो उसके मगरूर सीने को उभार को वाज़ेह कर रहे थे। चुंदरी को सर पर रख कर पीछे कमर पर फैला हुआ था। वो पानी भरने के साथ साथ ज़ारो कतार रो भी रही थी। मामू हिम्मत करके कुएं के करीब आए और डोल उसके हाथ में था। उन्होंने हिचकिचाते हुए उससे पानी मांगा। उसने अपनी घुनेरी लांबी पलकों का पर्दा उठाकर उनकी तरफ देखा। काजल से भरी हुई चमकती आंखों ने उन्हें सहरज़दा कर दिया। उसमें अजीब सा खुमार था। मामू उस झील जैसी आंखों में कहीं डूब गए। वो मुतरन्नम लहजे में जो उन्होंने चौंक कर उसे देखा था वो पूछ रही थी, तुम कौन हो, हिंदू या मुसलमान? वो बोले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। वो उन्हें अपनी मीठी नज़रों से देखते हुए बोली, मैं तो हिंदू हूँ, तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। अगर तुमने यहाँ पानी पिया तो हमारा ये कुआं नशिट हो जाएगा। उन्होंने खुशामदाना लहजे में कहा, मुझे और मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है, तुम हम दोनों को पानी पिला दो, राम भली करेगा। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज जैसे सवा नेज़े पर था। धूप और लू से बदन जल रहा था। वो समझ सकती थी कि मुसाफिर और घोड़े को शिद्दत से प्यास लगी हुई है। वो बोली, पानी तो मैं पिला दूंगी, मगर तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। वो प्यास से निढाल हो रहे थे। उन्होंने बेबसी से कहा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा, तुम खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो। वो प्यास और थकन से निढाल होकर घास पर बैठ गए। वो भी उनके बराबर में बैठते हुए बोली, तुम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर मुझे वचन दो, जो मैं कहूँगी तुम वो करोगे। उनकी आंखों में धूप चुभ रही थी। मरता क्या ना करता के मज़दाक उन्होंने खुदा और रसूल की कसम खाकर उसे वचन दिया, तुम हमें पानी पिला दो और इसके बाद जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। उसने ये सुना तो खुशी खुशी मामू को और उसके घोड़े को पानी पिलाने लगी। यही नहीं बल्कि उसने उन्हें मिठाई और उम्दा किस्म के फल भी खिलाए। न जाने वो मिठाई और फल कहाँ से लाई थी। मामू भूख प्यास से निढाल थे। हैरान तो ज़रूर हुए मगर चुप रहे। उसने कहा, तुम थके हुए हो, दरख्त की छाँव में ज़रा आराम कर लो जब तक मैं तुम्हारे घोड़े को घास खिलाती हूँ। पेट भर जाने के बाद आंखों में नशा छाने लगा। वो ज़रा सुस्ताने के लिए एक दरख्त के साए में लेट गए। फिर न जाने कब उनकी आँख लग गई। वो जब सोकर उठे तो दोपहर ढल चुकी थी। वो उनके पहलू में बैठी हुई थी। उसे अपने निहायत करीब देखकर वो बौखलाकर उठ बैठे। उन्होंने इधर उधर देखा। घोड़ा दूसरे दरख्त के साए में खड़ा घास खा रहा था।
وہ بہت چاق و چوبند دکھائی دے رہا تھا۔ وہ انہیں بڑے دلربا انداز میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور پھر مٹکے سے پانی نکالتے ہوئے بولی، منہ ہاتھ دھو لو، تازہ دم ہو جاؤ گے۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے ان کا منہ ہاتھ دھلایا۔ وہ اپنے رومال سے چہرے کو خشک کرنے لگے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر بڑی گہری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماموں اس زمانے میں اپنی بھرپور جوانی میں تھے، وجیہہ اور پرکشش تھے۔ فوجی جوان ہونے کے باعث ان کا جسم کثرتی اور ٹھوس تھا، جس نے ماموں کی خوبصورتی اور جوانی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے ذرا سے جھینپ گئے۔ ماموں فطرتاً شرمیلے تھے۔ انہوں نے شرماتے ہوئے دیکھا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنک بھی عجیب طرح کی شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم تو کنواری لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو۔ ماموں شرمندہ سے ہو کر بولے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم میرے لیے غیر اور اجنبی ہو، اور مجھے غیر عورتوں سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر اس نے للچائے ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر اٹھلا کر بولی، اب بھی میں تمہارے لیے اجنبی یا غیر ہوں؟ تمہیں مجھ سے شرمانا یا گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی ادا سے چلتے ہوئے ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی، پھر اپنا سر ان کے کشادہ سینے پر رکھ دیا اور بازوؤں کو ان کے گلے کا ہار بنا دیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی ان کے سینے کو چیرتی ہوئی دل کے دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر خود کو ان سے چھڑانا چاہا، لیکن ذرا سی کوشش کے بعد ہی انہیں محسوس ہوا کہ اس کی گرفت کافی مضبوط ہے۔ وہ نہ تو اس کی گرفت سے آزاد ہو سکتے تھے اور نہ ہی اٹھ کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ ان کی بے بسی دیکھ کر چیلنج کرنے کے انداز میں بولی، اگر طاقت ہے تو آزاد ہو کر دکھاؤ۔ وہ حیران ہو رہے تھے، جوان مرد سپاہی ہو کر ایک نازک اندام سے خود کو چھڑانے میں نہیں پا رہے تھے۔ وہ دوبارہ کسمسائے مگر خود کو آزاد نہ کرا سکے۔ تھک ہار کر انہوں نے خود ان کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ماموں نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ ان سے الگ ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، تم تو خواہ ہی گھبرا رہے ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بس تمہاری جوانی اور خوبصورتی دیکھ کر تم سے پیار آ گیا تھا۔ سورج کافی ڈھل چکا تھا، دھوپ کے تمازد میں بھی کمی آ چکی تھی، موسم کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن وہ انہیں اپنی قربت سے گرما رہی تھی۔ وہ ذہن کو جھٹک کر اپنی جگہ اٹھتے ہوئے بولے، تمہاری خاطر مدارت کا بہت بہت شکریہ۔ اب مجھے جانے کی اجازت دو تاکہ رات ہونے سے قبل کسی گاؤں میں پہنچ سکوں اور وہاں رات گزار کر صبح اپنے گھر کی طرف سفر اختیار کر سکوں۔ وہ ایک ادا سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اپنی چولی کو درست کرتے ہوئے ان کے قریب ہو کر بولی، تم نے پانی پینے سے پہلے اپنے خدا اور رسول کی سوگند کھا کر وچن دیا تھا، میں جو کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے، مگر تم تو وچن پورا کرنے سے پہلے ہی جانے کی بات کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر انہیں یاد آیا کہ ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ بولے، اچھا تم جلدی سے بتاؤ تمہارے لیے کیا کروں؟ اس نے گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اس کے گدا سینے کا لمس انہیں بے چین کرنے لگا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ وہ بولی، تم وعدہ کرو مجھے اپنی شریک حیات بناؤ گے۔ وہ ایک دم سے چونک گئے، اس نے بات ہی ایسی کی تھی جو ان کے سر پر بم کی طرح پھٹ پڑی۔ وہ پریشانی کے عالم میں خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر پھر ناکام رہے۔ وہ سینے سے لگی بھررائی ہوئی آواز میں بولی، میں بہت دکھیاری عورت ہوں، رام کے نام مجھے خود کو تم سے الگ نہیں ہونا۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں اسی وقت تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گی۔ ماموں صورتحال سے گھبرا گئے، وہ وعدہ تو کر ہی چکے تھے۔ بے بسی سے بولے، تم مجھے اپنا دکھ سناؤ، اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکوں گا۔ وہ ان سے الگ ہو گئی، پھر انہیں شانوں میں تھام کر بٹھاتے ہوئے بولی، تم سکون سے بیٹھ جاؤ تاکہ میں اپنی دکھ بھری بپتا سنا سکوں۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ سر جھکا کر گھاس کو اپنے ہاتھ سے نوچنے لگی، شاید داستان شروع کرنے کے لیے الفاظ جمع کر رہی تھی۔ ماموں ہم متن گوش بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر بولی، یہاں سے 10 کوس کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے، جہاں میں ماتا پتا بہن بھائیوں اور سکھیوں کے ساتھ بڑی سکھ چین سے زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہر طرح کا آرام تھا، گھر میں کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ میرے پتا جی گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار تھے اور پنچایت کے سرپنچ، اس وجہ سے پورا گاؤں ہماری عزت کیا کرتا تھا۔ اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے آنکھوں سے گرنے والے پانی کے 2 قطروں کو اپنی چنری سے صاف کیا، پھر بولی،
زندگی کے دن بڑے آرام اور سکون سے گزر رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور بڑے ناز و نام سے پلی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ ہمارے والدین ہمیں بہت پیار کرتے تھے۔ خاص طور پر میری ہر خواہش کا احترام کیا جاتا تھا، جس کے باعث میں کچھ خود سر بھی ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور خلا میں یوں تک رہی تھی جیسے سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ وہ بولی، گھر کا کام کاج نوکرانی کرتی تھی اور میں سارا دن سکھیوں کے ساتھ کھیتوں، گاؤں کی گلیوں اور محلوں میں گھومتی پھرتی تھی۔ جوانی کب آئی مجھے خبر نہ ہوئی۔ ہاں، اتنا فرق ضرور محسوس ہوا کہ میری طرف اٹھنے والی نظروں کے انداز بدل گئے۔ ماں ہمیشہ مجھے چنری اوڑھنے کی ہدایت کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری لاابالی پن بن گیا تھا۔ میں آزادانہ پھرنے کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ آخر گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی جو تھی، اپنی الہڑ جوانی کا ذکر کرتے ہوئے جو خوشی کے سائے اس کے خوبصورت چہرے پر لہرا رہے تھے، وہ ایک دم سے ہوا ہو گئے۔ وہ ذرا ناگواری سے بولی، پھر وہ منحوس دن آ گیا جس دن سے ہمارے گھر کی تباہی اور بربادی شروع ہو گئی اور ہماری عزت شہرت خاک میں مل گئی۔ میرے سارے گاؤں والے مجھے منحوس کہنے لگے۔ میرے سارے گھر والے رام کو پیارے ہو گئے اور گاؤں والوں نے مجھے پھر منحوس کہنا شروع کر دیا اور گاؤں سے نکال دیا۔ تب سے میں اسی کنویں میں رہتی ہوں۔ وہ کسی ہر جائے کا ذکر کر رہی تھی۔ ایسے وقت میں اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس کی سانسوں سے انتقام کی آگ تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے بولی، اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا مگر اب تک نہ آیا۔ اب مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک بار مجھ سے ملنے آئے تو میں اسے آنے واحد میں قتل کر دوں گی۔ اس کے لہو ہی سے میرے اندر کی آگ بجھے گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ماموں اس کا لہجہ، اس کے خیالات سن کر کچھ سہم سے گئے۔ پھر ہمت کر کے بولے، تم نے اصل واقعہ تو سنایا ہی نہیں۔ گاؤں کے صاف آب و ہوا اور خالص خوراک نے ہماری جوانی کو دو چند بنا دیا تھا۔ ہماری رنگ و روپ کو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اور میں تو سرپنچ کی بیٹی تھی۔ کبھی کوئی فکر مجھے چھو کر نہیں گزری تھی۔ بے فکری اور خوشحالی نے میرے حسن و شباب کو مزید نکھار بخش دیا تھا۔ چہرہ تو یوں بھی سرخ و سفید تھا، لیکن سہیلی کی شادی کی خوشی نے رخساروں پر گلاب کھلا دیے تھے۔ وہ اپنے حسن کا تذکرہ کر رہی تھی اور ماموں اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی باتوں میں جھوٹ نہیں تھا، وہ واقعی بلا کی حسین تھی۔ چہرے پر اب بھی گلاب کھلے ہوئے تھے۔ وہ بولی، ہمارے رواج کے مطابق بارات کو 3 دن تک لڑکی والے گھر پر روکا کرتے تھے۔ میری سہیلی کی بارات بھی 3 دن تک ہمارے گاؤں میں رکی تھی اور یہی 3 دن میرے لیے منحوس ثابت ہوئے، جو ہمارے ہنستے بستے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی، میری سہیلی کے دلہا کے ساتھ اس کا ایک دوست شہ بالا بن کر آیا تھا۔ اس کا نام پربھو تھا اور شودر برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ صحت مند خوبرو نوجوان تھا۔ میں نے پہلی بار کسی جوان لڑکے کو غور سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ ایک ہی نظر میں میرے دل میں گھر بناتا چلا گیا۔ شاید دوسری طرف اس کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ بھی میری قیامت خیز حسن و شباب کو دیکھ کر دل و جان سے مجھ پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ جب بھی ہماری نظریں ملتی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیلنے لگتی۔ اس کی نگاہوں سے محبت کا اظہار ہونے لگا تھا۔ بس یہ محسوس کرتے ہوئے میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی، تنہائی میں گنگنانے لگی۔ اس کے چہرے پر گلاب سے کھل رہے تھے۔ باسی محبت کی یاد اس کی آنکھوں میں باسی پھولوں کی پتیوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ ماموں بڑی توجہ سے اس کے چہرے کو پڑھ رہے تھے اور اس کی داستان حیات سن رہے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دینے لگے۔ ہماری اس خاموش محبت کا سلسلہ 2 دن تک چلتا رہا۔ ان 2 دنوں نے میری دنیا ہی بدل دی تھی۔ کوئی دل میں بس جائے تو ہر منظر اتنا حسین ہو جاتا ہے، اس تجربے سے پہلی بار گزر رہی تھی۔ ہمارے رواج کے مطابق دلہن کی بہنوں کے علاوہ اس کی سکھیوں کو بھی دلہا کی سالیاں ہی کہا جاتا تھا۔ ہم سب سہیلیاں ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہمارے ساتھ دلہا اور اس کا شہ بالا پربھو بھی موجود تھا۔ سالیاں ہونے کے ناطے ہم سب دلہا سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں اور پربھو ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ سبھی کی توجہ دلہا کی طرف تھی۔ اچانک پربھو نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے ایسا اشارہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس میں پیار بھرا ہوا حکم چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔
میں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، سب دلہا سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مشغول تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ برآمدے میں آ کر دیکھا تمام مرد اور خواتین صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے کھانے میں مصروف تھے۔ برآمدہ تقریباً ویران تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پربھو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دائیں طرف مڑ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اس طرف ایک قطار میں 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں برآمدے کی جالیوں سے آنگن کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک مضبوط گرفت نے میرا بازو پکڑ لیا اور پھر تقریباً کھینچتے ہوئے ایک کمرے میں لے آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک اس افتاد میں بوکھلا کر رکھ دیا۔ اسی گرفت نے کمرے میں آ کر مجھے آزاد کر دیا۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں میرے علاوہ اور کون ہے؟ پھر چٹخنی چڑھانے کی آواز سنائی دی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے کو کسی کو دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے وقت 2 بازوؤں کے حصار نے میری کمر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اندھیرے اور خاموشی میں سوائے دھڑکنوں اور سانسوں کے آواز کی کچھ سنائی یا سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا ذہن فوراً پربھو کی طرف گیا۔ ہو نہ ہو یہ وہی ہے۔ اس احساس سے میں سرشار ہونے لگی، خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں اپنی داستان سنانے لگی اور میرے شرمیلے ماموں خاموشی سے سر جھکائے اس کی گفتگو سن رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ کیسی بے باک عورت ہے، ایک غیر شخص کو اپنا قصہ اتنے کھلے الفاظوں میں سنا رہی ہے۔ کافی رات گزر چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اپنا قصہ سنانے کے دوران میں اس عورت نے ایک لالٹین روشن کر لی۔ اس کی روشنی میں اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ ماموں کچھ سہمے ہوئے تھے، انہیں رہ رہ کر اس کی مضبوط گرفت یاد آ رہی تھی۔ وہ ایک فوجی جوان تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے میں ناکام رہے تھے۔ پھر انہیں یہ باتیں بھی الجھا رہی تھیں کہ وہ اس ویرانے میں تازہ پھل اور مٹھائی کہاں سے لائی، اور اب جب کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اس نے نہ جانے کہاں سے لالٹین روشن کر لی تھی۔ ماموں کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، الجھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولی، ہم دونوں بہت آگے نکل چکے تھے۔ جب طوفان تھم گیا تو میں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ بڑے پیار سے بولا، تم مجھ پر وشواس کرو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تمہارے گھر والوں سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا، تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ میں اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسک رہی تھی۔ وہ شادی کے وعدے کر رہا تھا، مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ اچانک دروازے کو باہر سے بری طرح پیٹا جانے لگا۔ اس آواز نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ میں نے گھبرا کر پربھو کی طرف دیکھا۔ اب تک آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی۔ اس کی بھی حالت میری طرح تھی، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا اور آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، پربھو اب کیا ہوگا؟ اس کے جواب دینے سے پہلے میرے پتا جی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر تو میری حالت مردے جیسی ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آخر گاؤں والوں نے اس کو پیٹ کر توڑ ڈالا۔ دروازے کھلتے ہی بہت سے افراد کمرے میں گھسے چلے آئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ گاؤں والوں نے ہمیں علیحدہ کیا اور کمرے سے باہر لے آئے۔ باراتیوں کے ساتھ آنے والے ایک معمر شخص نے کہا، اس سارے معاملے میں قصور لڑکی کا ہے، اس کی مرضی کے بغیر لڑکا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آپ لوگ پربھو کو چھوڑ دیں۔ گاؤں والوں نے ان کی بات پر غور کیا اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد پربھو کو باراتیوں کے حوالے کر دیا۔ تمام مرد اور عورتوں کی نظریں مجھ پر تھیں، سب دبی دبی زبان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں جس کے ساتھ بدنام ہوئی تھی وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر چپ چاپ اپنے باراتیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن اب مجھے تنہا اس بدنامی کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے کہ وہ جا رہا ہے۔ میرے گھر والوں کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ لوگوں کی چپتی ہوئی باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میں بت بنی کھڑی تھی۔ اچانک ہونے والے شور نے مجھے چونکا دیا۔
میرے پتا جی زمین پر گرے ہوئے تھے، بہت سے افراد ان پر جھکے ہوئے تھے۔ میں انہیں پکارتی ہوئی ان کی طرف بڑھی، لیکن وہ میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے جلد ہی رام کو پیارے ہو گئے۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی۔ وہ بڑے دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اندھی محبتیں کیسے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ پل بھر کے جذباتی لمحے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ وہ چنری سے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، بس اس قیامت خیز رات نے میری دنیا اندھیر کر دی۔ ایک صدمہ محبوب کے بے وفا ہونے پر دل کو لگا تھا، مگر دوسرا صدمہ تو مجھے جیتے جی مار گیا۔ میں خود کو اپنے پتا جی اور ان کی عزت و شہرت کا قاتل سمجھنے لگی۔ یہ سوچ سوچ کر جان نکل رہی تھی۔ اب پتا جی کی چتا کے ساتھ میری ماں کو بھی جلنا ہوگا۔ سب عزیز و قارب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پورا گاؤں ماتم کدا بن گیا تھا۔ سب کے باہمی مشورے کے مطابق مجھے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے میری آہو بکا نہ سنی۔ میں اپنے ماں باپ کی آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ اگلے روز میرے پتا جی کا کریا کرم کر دیا گیا اور ہماری راجپوت برادری کے رسم کے مطابق ماں کو بھی اس آگ میں جلا دیا گیا۔ اسی طرح وہ میری چھوٹی سی بھول کے باعث جل کر راکھ ہو گئیں۔ وہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ ماموں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تھپ تھپایا۔ واقعی اس کی ببیتا بڑی دکھ بھری تھی۔ اس نے ان سے پوچھا، تمہیں بھوک لگی ہوگی؟ میں ابھی تمہارے لیے پھل اور مٹھائی لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ماموں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں، تم اپنی داستان سناؤ۔ وہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ پھر بولی، میرے ماں باپ کا کریا کرم کرنے کے بعد مجھے آزاد کر دیا گیا۔ تب تک میری سہیلی کی بارات بھی واپس جا چکی تھی۔ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا، لہٰذا میری سرپرستی میرے چچا اور تایا نے سنبھال لی۔ انہوں نے میرے گھر سے نکلنا، لوگوں سے ملنا جلنا سب بند کر دیا۔ ویسے بھی اتنی بدنامی کے بعد میرا دل گھر سے باہر جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ میں سارا دن خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ میری چچی اور تائی بات بات پر مجھے تانے دیتی رہتی۔ میں اس تانے زنی کو بڑے صبر سے برداشت کرتی تھی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ غلطی میری ہی تھی۔ میں نے ہی جوانی میں دیوانی ہو کر عزت و آبرو کو ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا تھا اور بے غیرتی کے آخری حد کو پار کر گئی تھی۔ میرے چچا اور تایا ہمارے گھر اور زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کی بھی چھٹی کر دی تھی۔ میں تو ویسے ہی خود کام کرتی تھی اور کام کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا۔ میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوکرانی کے چلے جانے کے بعد چچی اور تائی کا ہر حکم میرے لیے ہوتا تھا اور میں ان کے تعمیل کیا کرتی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ طلسم محبت کا دوسرا حصہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔